बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में सैलाब को भारतीय जहरियत क्यों करार नहीं दिया जा सकता? पंजाब में सैलाब की असल वजह क्या है? सैलाब की तबाहकारियों का जिम्मेदार कौन है? क्या महज वजीर आजम, वजीर आला के फिजाई दौरों, कश्ती रानी की सैर और पानी जखीरा करने के मौजू पर भाषण देने से आवाम को कोई रिलीफ मिल सकता है? पाकिस्तान में आखिर डैम क्यों नहीं बनते? डैम्स बनाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पंजाब के 3 बड़े दरियाओं में सैलाब की कैफियत है। इस सैलाब की वजह से लाखों लोग बेघर हैं, कई कीमती जानें वो जाया हो चुकी हैं, अरबों रुपए की फसलें तबाह हो चुकी हैं, किसानों के जानवर बह चुके हैं। मगर इस सारी सूरत हाल में हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत फिजाई दौरे कर रही है, हुकूमत कश्ती रानी की सैर कर रही है, फोटो सेशंस हो रहे हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बनाई जा रही हैं, अवाम को कहा जा रहा है कि ये होना चाहिए, ये किया जाना चाहिए। बात चाहने पर अड़ी हुई है, करना क्या है ये नहीं पता, किया क्या है ये बता नहीं सकते। और आज जब लोग लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, तो कहा जा रहा है कि डैम बनने चाहिए। अब ये डैम क्यों नहीं बनते? इन डैम्स की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में डैम्स की राह में सबसे बड़ी रुकावट की पॉलिटिकल एलीट है। ये पॉलिटिकल अशराफिया है जो कभी भी इस मुल्क में पॉजिटिव काम को होने नहीं देगी। आज जो लोग डैम के लिए लेक्चर दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जो इमरान खान के दौर में उस वक्त के जो चीफ जस्टिस है साकिब निसार साहब, जब उन्होंने डैम बनाने की कैंपेन चलाई, एक डैम फंड मुकर्रर किया, तो बाबा रहमते का मजाक उड़ाया गया, उनकी तज़हीक की गई, उन्हें तजलील किया गया, ह्यूमिलेट किया गया और उनके इस कॉज को डैमेज किया गया सिर्फ अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की खातिर। ये वो लोग हैं। आप आज डैम की बात करें, कालाबाग डैम की बात करें, ये 1 मिनट में आपको कहेंगे मरसू मरसू सिंध ना देसू, ये डैम नहीं बनने देंगे, कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे, ये मुतनाज़ा बना देंगे उसको। आप आज नहरें निकालने, नई नहरें निकालने की बात करें, ये 1 मिनट में मरने मारने पर उतर जाएंगे, ये विफाक के टूटने का ड्रामा शुरू कर देंगे, ये नहर नहीं बनने देंगे, ये कभी अवाम के इशू पर कंसेंसस डेवलप नहीं करेंगे, ये हमेशा सियासत करेंगे, ये कभी इंतजामी तौर पे चीजों को नहीं चलाएंगे। हाँ, ये इनका कंसेंसस है, जहां पर बात हो नैब के कवानीन को तब्दील करने की, जहां इनकी करप्शन को बचाने के फार्मूले हो, वहां ये सारे इकट्ठे। जहां इनकी तनख्वाहें बढ़ाने का मामला हो, वहां कोई तहरीक इंसाफ, कोई नून लीग, कोई पीपल्स पार्टी नहीं, सब इकट्ठे, मुकम्मल इत्तेफाक, मुकम्मल कंसेंसस है। लेकिन जहां अवाम की बात हो, वहां ये कभी इकट्ठे आपको दिखाई नहीं देंगे। पिछले 70 साल से जितने सैलाब आए हैं, उन सब में हर वजीर आजम फजाई दौरे पर था, हर वजीर आला कश्ती रानी की सैर कर रहा था। उस जमाने में टिकटॉक नहीं होती थी, अखबार होते थे, एक पीटीवी होता था। मगर आज एक्टिंग जरा एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, ड्रामा जरा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ब्यूरोक्रेसी भी समझ गई है, उनको भी एक जापानी गुड़िया मिल गई कि वो मैडम को कभी इधर घुमा रहे हैं, कभी उधर घुमा रहे हैं। ओ भाई, आपकी कश्ती रानी से अवाम को क्या मिला? आपकी मीडिया टॉक से पब्लिक को क्या मिला? यहां पर सारा मलबा इंडिया पर डाला जा रहा है, कहा जा रहा है जनाब मोदी की आबी जाहिरियत, मोदी ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। बिल्कुल ठीक, मोदी ने बिल्कुल किया।
مودی نے وہی کیا جو ایک دشمن کو کرنا چاہیے تھا، اور مودی جیسے دشمن سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کا خیال کرے گا۔ جب آپ اپنا خیال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر مودی کیوں کرے؟ آپ تو فرینڈز آف مودی ہیں، یعنی مودی کا ایجنڈا کیا ہے کہ پاکستان تباہ ہو جائے، مودی کا ایجنڈا کیا ہے پاکستان کی ایگریکلچر برباد ہو جائے، اور آپ اس کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ راوی پر ڈیم کس نے بنانا تھا؟ یہ چناب پر ڈیم کس نے بنانا تھا؟ یہ ستلج پر ڈیم کس نے بنانا تھا؟ یہ ان حکومتوں نے بنانا تھا، اور یہ پہلی دفعہ اقتدار میں نہیں آئے، یہ 35 سال یہ جونکے اس ملک کو چمڑی نہیں، اور اس میں ڈکٹیٹرز بھی شامل۔ چلو ایوب خان تو کہہ سکتا ہے کہ اس نے منگلا ڈیم بنایا، تربیلا بنایا، انہوں نے کیا بنایا؟ ان کا دماغ میٹرو سے آگے جاتا ہی نہیں، ان کی سوچ اورینلینڈ ٹرین کو کراس ہی نہیں کرتی، اس سے آگے بڑھتی ہی نہیں۔ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی بننا چاہیے، میٹرو بھی ضروری ہے، اورینلینڈ ٹرین بھی ضروری ہے، لیکن بیلنس، وقت کی ضرورت۔ ہم اتنی مہنگی بجلی استعمال کرتے ہیں، اگر ہائیڈرل ہو جائے تو وہ 1-1.5 روپے کا یونٹ بنے، لیکن مال نہیں بنتا۔ اب جب یہاں پر ماتم ہے، عوام لٹ گئے ہیں، تو دوسری جگہ لٹیاں ڈال رہی ہیں۔ لٹیاں کون ڈال رہے ہیں؟ یہ بیوروکریٹس ڈال رہے ہیں، یہ ٹھیکیدار ڈال رہے ہیں پنجاب کے۔ وہ مال آ گیا جی، اب نئے نئے پروجیکٹس بنیں گے، اب سڑکیں بچھیں گی، ترقی کے جال، ساری کہانیاں آپ کو سنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹھیکے چلیں گے، ٹینڈر ہوں گے، مال آئے گا۔ یہی تو کیا ہے 70 سال میں اس ملک کی بیوروکریسی نے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بائی دی وے یہ پاکستان کا وزیر دفاع خواجہ آصف کہتا ہے کہ کرپشن کی حد ہو گئی ہے پنجاب میں۔ یہ خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ ساری سڑکیں بہہ گئی ہیں، یہ نالوں پر جو تجاوزات ہیں یہ سرکاری اہلکاروں کی ملی بھگت سے ہیں، یہ ایس ٹی او، یہ ایکسین، یہ ٹھیکیدار، یہ سب ملے میں یہ کہیں گے پورا سول انتظامیہ مکمل ناکام ہوگی۔ فوج کی تھوڑی خوشامد کر دی ہے کہ وہ کام جو سول کو کرنا چاہیے فوج کر رہی ہے، مگر یہ پاکستان کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں، پوری قوم کیا کہہ رہی ہے؟ بھارت کی آبی جارحیت۔ اور وزیر دفاع کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھارت کی آبی جارحیت میں نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ بھارت نے آپ کو 1 نہیں 2 مرتبہ اطلاع دی کہ بھائی سیلاب آ رہا ہے، اپنا بندوبست کر لینا، پیش کی اطلاع دے رہا ہے۔ بھارت کو بھی پتہ ہے ان سالوں، معذرت کہ ان لوگوں کو اگر اطلاع دے بھی دی جائے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، انہیں پرچہ بتا بھی دینا تو یہ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ جو لفظ ہیں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ حذف ہی سمجھیں۔ یہ کبھی کبھی جب آپ بہت زیادہ ایموشنل اگریسو ٹون میں چلتے ہیں تو سم ٹائم سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے، ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اپنی ایموشنز کو بھی، جذبات کو بھی۔ تو انڈیا تو لے رہا ہے امتحان۔ اب انڈیا نے ایک زیادتی ضرور کی۔ انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے پانی کو سٹاک کیا لاسٹ مومنٹ تک، اس کو 2 لاکھ کیوسک بنایا۔ انڈیا چاہتا تو وہ 50,000 30,000 20,000 کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ریلیز کر دیتا، لیکن انڈیا نے ایسا نہیں کیا۔ انڈیا نے کہا بھائی جان پانی نہ دے کے خشک سالی سے ماریں گے، پانی دے کے سیلاب سے ماریں گے، ڈبو دیں گے آپ کو۔ وہ خود بھی ڈوبے، ان کا اپنا پنجاب بھی افیکٹ ہوا ہے، ان کی اپنی اسکیم بھی ان کے گلے پڑ گئی، ان کا اپنا ڈیم بھی ٹوٹ گیا کہ آپ نے اتنا پانی سٹاک کر لیا، اگر آپ نے ٹائملی نکالا ہوتا تو آپ کے لوگ بچ جاتے۔ ان کو غصہ بھی تھا، وہ بھی ایک تیس سے دو شکار کر رہے تھے، ایک طرف پاکستان کو ہٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سکھوں کو ہٹ کر رہے ہیں، کیونکہ سکھ کمیونٹی بہرحال جو انڈیا میں سکھ ہیں وہ پاکستان کے بڑے قریب ہیں، اس کی وجہ کرتارپور ہے یا ہمارا تھوڑا کامن کلچر ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم اکٹھے ہیں، تو شاید اس وجہ سے بھی ان کو سزا ملتی ہے۔ مگر یہاں پہ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ یہ کوئی پہلا سیلاب نہیں ہے کہ یہ اچانک آ گیا اور چیزیں ہو گئی۔ 2010 میں بھی سیلاب آیا، 2016 میں بھی سیلاب آیا، نہ ہم نے 10 میں سیکھا نہ 16 میں سیکھا، اور 2022 تو بھی کل کی بات ہے۔ 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا پاکستان کو، پاکستان کی ایگریکلچر تباہ برباد ہو گئی، اور ہم نے دنیا سے کہا دیکھیں جی یا آپ کی وجہ سے ہمیں تباہی ہوئی ہے کلائمیٹ چینج کی۔ دنیا نے کہا ٹھیک ہے
ہم آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. جنیوا میں کانفرنس ہوئی, $10 ارب پلیج ہوا, لیکن دنیا بڑی سیانی, وہ تو جانتے ہیں کہ یہاں زرداری رہتا ہے, وہ جانتے ہیں یہاں نواز شریف شہباز شریف رہتے ہیں, انہیں پتہ ہے یہ کتنا شفاف سسٹم ہے اس ملک میں. انہوں نے کہا لاؤ پلانز لے کر آؤ, پروجیکٹ لے کر آؤ چین کی طرح, ہم دیکھیں گے اور پھر پیسے دیں گے. آج پاکستان کا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ صرف 20% ہم وہ فنڈ حاصل کر سکے. کیونکہ ہم کوئی ایسا قابل عمل منصوبہ دنیا کو نہیں دے سکے کہ ہم سیلاب کو کیسے مینج کریں گے, ہم ایگریکلچر کو کیسے بہتر کریں. اہلیت ہی نہیں, قابلیت ہی نہیں, ویژن ہی نہیں, سوچ ہی نہیں ہے. اور سوچ آئے گی بھی کیسے؟ یعنی ترجیحات تو چیک کرے نا, کہ ایک طرف لوگ ڈوب رہے تھے, مر رہے تھے, مویشی بہ رہے تھے, تباہی و بربادی تھی. دوسری طرف باپ, بیٹی, چچا, 3 بیٹھے ہوئے ہیں, 3 بڑے ملک کے, ایک سابق وزیر اعظم, ایک وزیر اعظم, ایک وزیر اعلیٰ, اور تینوں بیٹھ کر کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ اگلا چیف الیکشن کمشنر کون ہوگا, اس کی تقرری شاہی خاندان ڈسکس کر رہا ہے. عوام ڈوب رہی ہے, عوام سے کوئی لینا دینا نہیں, فوٹو سیشن کر لیں گے. عوام کا کیا ہے؟ چاول کی دیگیں کھلا دیں گے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ قوم کو لگایا ہوا ہے, کسان کارڈ پہ قوم کو لگایا ہوا ہے. یہ سارے کارڈ, یہ ساری اسکیمیں نا غریبوں کو ڈبونے کے لیے اور اسی مقصد کے لیے. اور بیوروکریسی کو پتہ ہے یہ ان کو مینج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان کا دماغ بس یہ فوٹو سیشن کی حد تک ہے. اور جتنے اخبارات اور ٹی وی چینلز ہیں ان سب کو آپ اشتہار دے دیں, وہ بےچارے ویسے ہی گونگے اور بہرے ہیں, وہ کچھ نہیں بولیں گے, وہ وہی کریں گے جو ان کو سنائی دے رہا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں, لاہور شہر جب وفاقی وزیروں کی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں دریا کی پیٹ میں ہوں یا دریا کے کنارے ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس میں علیم خان کا کتنا قصور ہے یا نہیں ہے, وہ بھی کہہ سکتا ہے بھائی. ایک طرف پوری دنیا کو دعوت دے رہے ہو کہ آؤ راوی کے کنارے نیا شہر آباد کریں, تو میں تو اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہا ہوں, تو مجھے تم پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, مجھے تم تانے مار رہے ہو, تو تم دنیا کو کیسے لاؤ گے راوی کے کنارے؟ ہاں دوسری طرف یہ کہتی ہے کہ راوی کے کنارے بناؤ نا, راوی کے اندر تو نہ بناؤ. یہ دوسری سائیڈ کا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن جناب وہ وفاقی وزیر مواصلات ہیں, اب آپ کیا کر لیں گے؟ حکومت ہی حکومت کو قابو کر کے بیٹھی ہوئی ہے, تو حکومت کیا کر سکتی ہے؟ لیکن چلیں علیم خان کو اتنی تو کم سے کم کریڈٹ جاتا ہے کہ بہرحال اس نے اپنے طور پہ کرینے لگا کے, بھلے اپنے کاروبار کے لیے, اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے, جھوٹ ہی صحیح, 2 نمبر ہی صحیح, اس نے یار کوئی تو بند باندھنے کی کوشش کی ہے. ان سیاست دانوں کی طرح, بے شرموں کی طرح بھاگ تو نہیں گیا نا, کم سے کم کو لاسٹ مومنٹ تک, آخری اینڈ تک کھڑا تو رہا ہے یار. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ تو روڈا بنا رہے ہیں, آپ تو ریور راوی اتھارٹیاں بنا رہے ہیں. آپ کی اتھارٹیوں کی کیا حیثیت؟ یہ تو مودی کے رحم و کرم پہ ہے سارا سسٹم. یہ وہ ایک پانی کی چٹکی بجائے آپ کے تو یہ نیا شہر ہے ایکو فرینڈلی, جس میں آپ ہمیں کہانیاں سناتے تھے. یعنی ایک طرف تو علیم خان کو تو سارے گالیاں دے رہے ہیں, وہ جو راوی کے دوسری طرف نیو میٹرو لاہور سٹی ملک ریاض کے نواسے کی یا پتہ نہیں کس کی رشتہ دار کی ہے, اس پہ سب گونگے ہیں. اور جب کل کو ہائی رائٹس بلڈنگ بنیں گی, اس کو کیسے ویکویٹ کرائیں گے؟ آج اتنا پانی آیا ہے تو آپ سے مینج نہیں ہو رہا, کل تو اس سے زیادہ آئے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں 22% زیادہ بارشیں ہوں گی اگلے سال. کریں گے کیا؟ پلاننگ کیا؟ آئیڈیا کیا؟ یہاں جو عالمی امداد آتی ہے اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ یوسف رضا گیلانی کی بیگم کو طیب اردگان یوسف رضا گیلانی کو طیب اردگان کی بیگم نے ہار دیا کہ یار یہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے امداد کے طور پہ, تو ایک بندے نے خرید کے وزیر اعظم کو گفٹ کر دیا. توشہ خانہ سے وہ غائب ہو گیا اور وہ پتہ لگا گیلانی صاحب گھر لے گئے. یہ تو یار ہمارا قومی کریکٹر ہے. سیلاب نہیں آنے تو اور کیا آنا. پھر پبلک کو دیکھ لو, جس کا جہاں دل کرتا ہے داؤ لگتا ہے وہ بھی جاتے ہیں. چلو علیم خان کو تو اتنا قصور دو کہ وہ دریا کے کنارے یا دریا کے اندر سوسائٹی بنا رہا ہے, خریدنے تو یار میں اور آپ جا رہے ہیں. میرا اور اپنا آئی کیو لیول بھی تو ٹیسٹ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم بھی تو موت خرید رہے ہیں, وہ بانٹ رہے ہیں, ہم خرید رہے ہیں. تو پبلک کو بھی کچھ سوچنا ہے کہ انہیں کن پروجیکٹس میں جانا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ حکومتیں کام کرتی ہیں پوری دنیا میں, جہاں پہ حکومتوں کی ترجیحات ان کے ذاتی مفادات اور ذاتی انٹرسٹ ہو اور ان کا عوام سے کوئی لینا دینا نہ ہو. عوام کے ایشو سیلاب ہے,
زراعت ہے, महंगाई ہے, غربت ہے, बेरोजगारी है, इनका इशू इक्तदार है और सोने में सुहागा इस मुल्क की ऑपोजिशन. यानी मुल्क डूब रहा है और वो लगे हुए हैं. उनका पहला मौजू बानी इमरान खान, दूसरा मौजू इमरान खान, तीसरा मौजू इमरान खान. वो असम्बलियों से, कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने पे लगे हुए. और यार ये पैरा दो आके अवाम में बैठो, अवाम से तुमने वोट लिए हैं यार, तुम्हें करोड़ों वोट दिए इस पंजाब में, वो बेहिस नहीं आ रहे हुकूमतों वाले, तुम तो आओ, तुम तो लोगों की बात करो. ये लेकिन यहाँ पावर पॉलिटिक्स हो रही है. तो जब तक इस मुल्क में पावर पॉलिटिक्स है, यहाँ डैम नहीं बनेंगे, यहाँ सैलाब आएंगे, ये डुबोएंगे, हर साल डुबोएंगे. और ये जो फ्रेंड्स ऑफ मोदी का जो सिस्टम चल रहा है ना, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक कुछ नहीं होगा. ये सब शराफिया का खेल है. उनके लिए सैलाब अपॉर्चुनिटी है, मेरे और आपके लिए साने हाथ है. अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा. मेरे यूट्यूब चैनल AR खान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.